Assalamu alaikum and hello everybody. Welcome to the episode of CSS Current Affairs, a fortnightly glance. आज की एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडियाज़ ट्रबल्ड बॉर्डर्स और इस ट्रबल्ड बॉर्डर्स जो इंडिया के हैं इसके अंदर हम फोकस करेंगे इंडिया और चाइना के दरमियान में जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहा है रिसेंटली, और उसके साथ साथ उसकी जो दूसरी डायमेंशंस हैं, इंडिया की जो बॉर्डर क्लैशेस पाकिस्तान के साथ हैं, नेपाल के साथ हैं, और भूटान के अंदर इंडिया चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बॉर्डर के ऊपर, उसकी बात करेंगे। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हैं क्या, इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं क्या, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या हैं, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट रीजन्स किस तरह से देखते हैं उसको, किस तरह से एनालाइज करते हैं, और फिर हम उस पर बात करेंगे कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट की जो इम्पेक्ट्स हैं वो इस रीजन के ऊपर किस तरह से आ रहे हैं या किस तरह से आ सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो जब से इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है 2014 के अंदर से, उसके बाद से हमें पता चलता है कि इंडिया के जो डिफरेंट नेबर्स हैं उनके साथ डिफरेंट बॉर्डर इश्यूज़ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बने हैं। सो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंडिया का बॉर्डर के ऊपर, ख़ासकर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, और उसी के नतीजे में हमने देखा कि 2019 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक बॉर्डर वॉर जो थी वो होने के करीब थी, और उस बॉर्डर वॉर के होने की बुनियादी वजह जो थी वो इंडिया के इल्ज़ाम थे जो पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए पुलवामा अटैक के बाद, और फिर पाकिस्तान ने उनका ड्रोन मार गिराया। बाद में वो एस्केलेशन मज़ीद बढ़ी जब इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्टेटस यूनिलैटरली चेंज किया, जिसकी वजह से इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ पाकिस्तान से बढ़ा बल्कि उसका एक इम्पैक्ट हमें करंट चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में भी नज़र आ रहा होता है। 2013 से लेकर करंट टाइम तक 2020 तक इंडिया और चाइना के दरमियान में 4 मेजर सीरियस मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हुए हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके अंदर डोकलाम भी शामिल है जिसमें भूटान इन्वॉल्व था, और उसके अलावा नेपाल के साथ भी इंडिया का एक इशू बना जो रिसेंटली हमने देखा, जिसके अंदर इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप इशू किया, जिसके अंदर दे शोड सम पार्ट्स क्लेम्ड बाय नेपाल एज देयर ओन, जिसकी वजह से नेपाल को भी रिएक्ट करना पड़ा और नेपाल को अपना मैप इशू करना पड़ा और एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हुआ। सो ये डिफरेंट इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं, ये क्यों इंडिया इन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, रीजनल स्टेट्स के साथ बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है, अब हम इस पे बात करेंगे। डिफरेंट स्कॉलर्स और डिफरेंट गवर्नमेंट्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि क्यों ये बॉर्डर स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ, व्हाट स्पेशल हैपेंड जिसकी वजह से ये स्टैंड ऑफ हुआ, बिकॉज बोथ स्टेट्स नो कि इस स्टैंड ऑफ के सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं रीजन के लिए भी और उन स्टेट्स के लिए भी, और हो भी रहे हैं। तो वाई देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन द फर्स्ट प्लेस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। एक एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है मोस्टली वेस्टर्न गवर्नमेंट की तरफ से, मोस्टली इंडियंस की तरफ से, उनके स्कॉलर्स की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहते हैं कि जो यूएस की और इंडिया की क्लोज पार्टनरशिप डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया और यूएस की, जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करती हैं दोनों स्टेट्स के दरमियान में, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से चाइना इज़ नॉट सो हैप्पी, एंड चाइनीज़ पॉलिसी मेकर्स उनका ये ख्याल है कि ये जो इंडिया यूएस नेक्सस है ये एक उस पॉइंट पे जा चुका है जिस पे चाइना हैज़ टू रिएक्ट टू दैट, और ये आर्गूमेंट उनका वेस्टर्न स्कॉलर्स प्रेजेंट करते हैं कि चाइना हैज़ बीन फ्रस्ट्रेटेड, और ये उसकी रिस्पॉन्स में चाइना हैज़ क्रिएटेड दिस बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया। एक दूसरा आर्गूमेंट भी है, स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो अगस्त 5
2019 کے بعد جب انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا اور ساتھ میں انہوں نے اسے یونین ٹیریٹری بنا دی، کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کر دیا، اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کے کنٹرول جو ہمارے ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے اس کو تھریٹ کیا. ان کے فارن منسٹر نے کیا، ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کیا، ان کے ڈفرینٹ ادر سول اور ملٹری آفیشلز نے تھریٹ کیا کہ ہم فزیکل آکوپیشن کریں گے اس ریجن کی. اور یہ وہ ریجن ہے جہاں سے چائنا کا سی پیک روٹ ہے، اور یہ چائنا کے لیے پیوٹل رول رکھتا ہے اس کے سی پیک انٹرسٹ کے لیے. اور اس کے رسپانس میں دس از ون آف دا ریزنز وائی چائنا رسپونڈیڈ ٹو دیٹ، جب انڈیا نے تھریٹ کریٹ کیا ان کے لیے ان کے سی پیک کے پروجیکٹ کے حوالے سے. ایک اور وجہ جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چائنا کے اندر چونکہ کووڈ-19 پینڈیمک سٹارٹ ہوا اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا آف چائنیز ہینڈلنگ آف دس کووڈ-19 کرائسس، اور چائنا کے اندر بھی کافی سارا نقصان ہوا. سو چائنا ان آرڈر ٹو ڈیفلیکٹ دی گلوبل اٹینشن فرام اٹس مس مینجمنٹ آف دا کووڈ-19، اس کی وجہ سے چائنا ہیز ٹو ڈیفلیکٹ دا اٹینشن اور یہ بارڈر ایشو اسٹارٹ کیا گیا تاکہ گلوبل اٹینشن جو ہے وہ چینج ہو جائے. اور آخری ایک وجہ جو اسکالرز کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ، وہ ایک اسرٹیو فارن پالیسی رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ چائنیز جو بارڈرز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اکثر چائنیز کو ایک ریویژنسٹ اسٹیٹ کے طور پر دیکھتا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں ہی تھاٹ دیٹ دس از دا ٹائم کہ ہم اس کو ساؤتھ آف چائنا کے اندر جو اپنی باؤنڈریز ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کر سکیں اور جن ٹیریٹری پہ ہم کلیم کرتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکیں. سو ڈفرینٹ یہ جو پرسپیکٹیوز ہیں یہ ڈفرینٹ ویسٹرن اسکالرس کے ہیں، بٹ آبویسلی ایک دوسری سائڈ آف دی اسٹوری بھی ہے، ایک دوسری ڈائمینشن بھی ہے، دوسرا پرسپیکٹیو بھی موجود ہے ان جو ریزنس ہیں اس ایشو کے حوالے سے. اب ہم ان پہ آتے ہیں کہ جو الٹرنیٹیو تھیری ہے، جو الٹرنیٹیو پرسپیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں اس کانفلکٹ کے حوالے سے. جو دوسری تھیری ہے یا دوسرا الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو ہے اس کانفلکٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اور اس پرسپیکٹیو کو موسٹلی بیک کرتی ہے پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی میڈیا، پاکستانی اسکالرز، اور اوبیسلی چائنیز اسکالرز، چائنیز میڈیا جو ہے یا چائنیز اسٹیٹ جو ہے جو اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے اس کانفلکٹ کو. ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈفرینٹ ریزنس ہیں ان میں سے فرسٹلی دس اے دی رائز آف ہندو نیشنلزم، اور جس کو ہم ہندتوا کی ایڈیالوجی بھی کہتے ہیں، انڈر پرائم منسٹر مودی سنس ہی کیم ٹو پاور ان 2014. یہ ہندتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے دیٹ از ایکسپینشنسٹ ان نیچر، اور یہ پرٹیکولر کانفلکٹ از ناٹ دا اونلی سمبل ریپرزینٹنگ دی گروئنگ نیشنلزم ان انڈیا. اور یہ ٹرم نیشنلزم کی ڈفرینٹ چائنیز پیپر بھی یوز کرتے رہے ہیں، ان کے ڈفرینٹ اسکالرز بھی یوز کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ آرگومنٹ موجود ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہے براڈر کانفلکٹ ہے، اور کشمیر کے اندر جو براڈر پالیسیز ہیں دے آر دا ڈائریکٹ ریزلٹ آف دیر ہندتوا آئیڈیالوجی. اور اسی آئیڈیالوجی کے انفلوئنس میں دی مودیز گورنمنٹ ہیز بین اڈاپٹنگ a maximum pressure strategy towards its neighbors. اور یہ maximum pressure strategy is actually taken from the US policy towards Iran، اور اسی پالیسی کو ایک جغرافیکل سینس میں اپلائی کرتے ہیں انڈینس. اور ہمیں نظر آتا ہے اس کی ایگزامپل اس بات میں ویلڈ لاجک اس لیے بھی ہے، یہ ویلڈ آرگومنٹ اس لیے بھی ہے بیکاز ہمیں نظر آتا ہے کہ سنس مودی کیم ٹو پاور تو نیبرز کے ساتھ انڈیا کے جو کانفلکٹ ہیں وہ سگنیفیکنٹلی ہارشر ہوئے ہیں. اور ایگزامپلز ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر پہ ایشوز بنے، اور خاص کر جب وہ انڈیا کے اندر انہوں نے لا پاس کیا، سٹیزن شپ لا پاس کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بھوٹان کے اوپر ڈوکلام کے اوپر کانفلکٹ ہوا 2017 کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2019 میں جا کے انڈیا کا نیپال کے ساتھ کانفلکٹ ایسکیلیٹ ہوا، اور پاکستان کے ساتھ تو ایک ریکرنٹ فینامنا ہے. سو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور انڈیاز بارڈرز ہیو مور اور لیس بیکم دا بلڈی بارڈرز.
اور یہ اس کی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے جو چائنا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا جون 15 کو، جس میں 20 انڈین سولجرز مارے گئے. اینڈ دس از فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ انڈیا ٹیسٹڈ دی بلڈ آف اٹس اون ان اٹس ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس. دوسری وجہ جو اسکالرز کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس کے اندر دو میجر ایشوز ہیں دیٹ آر اے کائنڈ آف اسٹگما آن انڈیا فار اٹس انٹرنیشنل امیج اینڈ فار اٹس انٹرنیشنل پریسٹیج. اور وہ دو کون سے ایشوز ہیں؟ ون از جو موسٹ ریسنٹ ہے وہ ہے کووڈ-19. وی نو دیٹ انڈیا has become the second most affected state because of COVID-19 after only US. Or there is no chance of even the fact کہ جی India has reached to the peak. ابھی peak بھی نہیں ہے اس کے اوپر, and the curve has not been there, اور it is upsurge ہے, ایک surge ہو رہی ہے انڈیا کے اندر COVID-19 کی, and it is becoming a global hotspot of COVID-19. India wants to change the global perception about it by changing the headlines. And so instead of COVID-19 headlines, India wants the headlines showing the Chinese aggression, something that the Western media is eager to search out and eager to find out. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے انڈیا کے اندر جو انڈین مودی صاحب نے جب ری الیکشن ہوا ان کا 2019 کے اندر, تو انہوں نے کچھ انٹرنل پالیسیز کی ٹو مارجنلائز دا مائنارٹیز اینڈ پرٹیکولرلی ٹارگیٹنگ مسلمس. اسلاموفوبیا از دا ہال مارک آف دا سیکنڈ ٹرم آف پرائم منسٹر مودی ان انڈیا. اور اس کے اندر انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا, انہوں نے کشمیر کے اندر اس کی آٹونومی ریووک کی, اور یہ اور پھر جو انہوں نے وہاں پہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ابھی تک 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے کشمیر کے اندر. یہ جو ایشوز ہیں انڈیا کے, دے ہیو بین ہائی لائٹڈ بائی دا انٹرنل پروٹیسٹ, بائی دا انٹرنل میڈیا کوریج ایز ویل ایز بائی دا گلوبل میڈیا, اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل رسپانس بھی آیا, انٹرنیشنل کرٹیسزم بھی آیا. انڈیا وانٹیڈ ٹو ڈیفلیکٹ دیٹ image of India as well, and this was the easy escape for India. Now the blame game has turned to, and the international focus has turned to the border clashes between India and China. So this is only meant to deflect the global tension. اور last ایک reason جو یہ scholars کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایک weaker power ہے compared to Chinese. They are weaker in power. There is a military imbalance between China and India. And India fears that this imbalance is creating security threats to India. And as a result of which, India is willing to join the flight path of the United States. The United States is, in other words, the most important factor pushing India towards a collision course with China on the border. So India's assertiveness is mainly because of the US backing, and that US backing is necessitated by the conventional weakness of India's armed forces. Let's now talk about the possible implications and the future of this conflict. اور جو سب سے پہلا امپیکٹ ہے اس کانفلکٹ کا, that is on India-China bilateral economic relations. Indian state and Indian society has been more into boycott China movement in India. As a result of which we have seen the banning of different Chinese apps and the increased conditions on Chinese investment in India imposed by the Indian government. Another implication of this conflict is on the regional polarization. ہم نے دیکھا ہے کہ جب انڈیا چائنا کا کانفلکٹ ہوا تو ڈفرینٹ اسٹیٹس کا ری ایکشن ڈفرینٹ تھا, اور ہم اس کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈینس ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو کوٹ بھوٹان. کچھ دن پہلے کی بات ہے, انڈین انٹیلیجنس ہیو شیئرڈ سم تھنگ ود دی بھوٹانیز کہ جی جو چائنیز ہیں دے مائٹ کم بیک ان دا ڈوکلام ٹیریٹری, دے مائٹ ری کنسٹرکٹ دی روڈ جس کی وجہ سے 2017 میں کانفلکٹ بنا تھا. آن دا ادر ہینڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ یو ایس چائنا پارٹنرشپ جو یو ایس کی انڈیا پارٹنرشپ ہے دیٹ ہیز آلسو بین گیٹنگ
intensified in the wake of this conflict. اور ساتھ ہی ہمیں دوسری سائڈ پہ نظر آتا ہے دیٹ چائنا, پاکستان, نیپال اینڈ ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ بنگلہ دیش, دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو کوٹ دیئر ریلیشن شپ ود ایچ ادر. پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے کال ہوئی بنگلہ دیش کو, پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے کال ہوئی نیپال کو, نیپال کے پرائم منسٹر کو. اور ہم نے دیکھا کہ جو انڈیا کے ساتھ جن کے بارڈر کلیشز ہیں ان اسٹیٹس کے ساتھ, پاکستان ٹرائی ٹو develop a kind of diplomatic initiative, a diplomatic push towards those states. Obviously, China was the main interlocutor on that, or China was the main mediator in those telephonic talks. So regional polarization جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, and ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک regional cold war and regional bipolar order is being developed as a result of this increased conflict between India and China on the borders. ایک اور جو possible implication ہے وہ ہے the closer India-US nexus. Some scholars suggest that یہ جو conflict ہے that would actually be in the interest of the United States, because that would push India closer to the United States, and that would remove any ambiguity that India might have with respect to its relationship with the United States. Now, the relationship with the United States is more of a necessity than of a choice. ایک اور implication جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ بڑی جو امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ایک براڈ جو ریجن ہے ہمارا جس کو ساؤتھ ایشین ریجن کہتے ہیں, اس کے اندر آپ آرمز ریس اور پرٹیکولرلی نیوکلیر پرولیفریشن کا تھریٹ جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں. دیر از اے رسک آف انکریزڈ پرولیفریشن اینڈ آرمز ریس. اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینس نے ایک ارجنسی, دے ہیو ٹرائیڈ ٹو پرچیز رفائل اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو پرچیز ادر ملٹری اکوپمنٹس فرام دا ویسٹرن ورلڈ. اینڈ پاکستان آن دا ادر ہینڈ از ٹرائنگ ٹو پرچیز ڈفرنٹ کائنڈ آف ویپنریز فرام چائنیز. اور اگر ہم دیکھیں تو 2020 کے اندر جو سپری کی رپورٹ ہے نیوکلیر جو پالیٹکس ہے ساؤتھ ایشیا میں اس حوالے سے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا, پاکستان اور چائنا تینوں اسٹیٹس دے آر انوالوڈ ان ورٹیکل نیوکلیر پرولیفریشن. اب اگر ہم پاکستان اسپیسیفک امپلیکیشنز کی بات کریں اور پاکستان کے اسپیسیفک کانٹیکس میں بات کریں, تو پاکستان کے لیے اس کانفلکٹ میں کچھ چیلنجز بھی ہیں اور کچھ اپرچونیٹیز بھی. چیلنجز کیا ہیں؟ جو کی چیلنج ہے پاکستان کے لیے وہ ہے سیکیورٹی رسک. انڈیا in order to change the attention particularly from its failures along the line of actual control, it can open up a front against Pakistan, and that's a real threat that Pakistani policymakers face, and this was reflected in the statement that came out of the Corps Commanders meeting a few days ago. اور دوسرا پاسبل سیکورٹی تھریٹ جو انڈیا سے ہو سکتا ہے وہ ہے دی انکریزڈ پراکسی وار, دی انکریزڈ ہائبرڈ وارفیئر اگینسٹ پاکستان. انڈیا کین ایکٹیویٹ اٹس پراکسیز ان پاکستان, ان بلوچستان, ان گلگت بلتستان, ان erstwhile tribal areas etc. وہ ایک رسک موجود ہے انڈیا کا پاکستان کو. سو اف دے کانٹ پنش چائنیز آن دا LAC, دے کین پنش چائنیز ان بلوچستان اینڈ پاکستان. دیٹس اے رسک دیٹ از نو. ایک اپرچونیٹیز بھی ہیں دو پاکستان کے لیے. ون آف دا اپرچونیٹیز از دیٹ دس انکریز انڈیا چائنا ہاسٹیلٹی provides an opportunity for Pakistan to increase its strategic collaboration with the Chinese. وہ آلریڈی اچھا collaboration موجود ہے ہمارا, but we can further enhance our strategic partnership in the wake of the common threat. And last impact or opportunity for Pakistan could be that Pakistan can use the economic boycott campaign of India towards China as a means, as a tool to attract Chinese investors in Pakistan. So if Chinese investors are not welcome in India, we can make policies to bring them in Pakistan, because we direly need more foreign direct investment. Similarly, if Indians are reluctant to sell goods to Chinese, I guess this also provides Pakistan an opportunity
to enhance its exports to Chinese, and that could be further strengthened in the wake of the free trade agreement that we have signed last year in 2019. اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے انڈیا اور چائنا کا، اس کے بعد سے آفٹر دس کانفلکٹ، یہ انیشیل کانفلکٹ تو شاید سبسائڈ ہو جائے، بٹ اس کانفلکٹ کے نتیجے میں جو ریجن ہے اٹ ول ناٹ بی دا سیم. رولس آف انگیجمنٹ، ریلیشن شپس، الائنسز، پارٹنرشپس ول بی ڈفرینٹ ان دس ریجن. اور اگر ہم دیکھیں تو واجپئی صاحب نے 1999 میں پاکستان کے وزٹ میں یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے فرینڈس کو ضرور چینج کر سکتے ہیں. یو کین چینج فرینڈس بٹ ناٹ یور نیبرز. لیکن دی سیم انڈیا انڈر دی نریندر مودیز گورنمنٹ is entirely opposite to it. For Prime Minister Modi's India, the preference is not the neighbors. The preference is the global powers like the United States, even at the cost of their peaceful relationship with the neighbors. اور یہ ہی پالیسی ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا کے کانفلکٹ بڑھی جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں شارٹ ٹرم میں کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. اور انڈیا کی ایگریسو پالیسیز کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دیٹ اسٹیٹس ہیو ٹو ایمپاور دیم سیلوز. تھینک یو سو ویری مچ. آج کے لیے بس اتنا کچھ. ہم آپ کے فیڈ بیک کا ویٹ کریں گے اور ایٹ دا اینڈ آپ ضرور دیکھیے گا کہ جو ایک ون لائنر ہوگا اور ساتھ میں ایک ووکیبلری کی لسٹ ہوگی جو ابھی آپ کی اسکرین پہ آئے گی، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. بی سیف، اسٹے بلیسڈ.